अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, आज मैं गई थी अपने बच्चों को लेके शॉपिंग करवाने, क्योंकि उनकी बर्थडेज आ रही हैं आगे पीछे। तो मैंने सोचा है कि अब उनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए कि वो खुद अपनी पसंद से कुछ बाय कर सकें। लिहाजा मैं उनको लेके गई थी और मैंने उनको बता दिया था कि आप अपनी जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हो। इस तरह एक तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और दूसरा जो बच्चे उस वक़्त फ़ील कर रहे होते हैं ना, उस फ़ीलिंग की तो कोई कीमत नहीं है। मतलब वो अपनी सल्तनत में बादशाह बन जाते हैं कि आज हमें इख्तियार है कि हम अपनी पसंद से कुछ भी कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कोई टॉय ले सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कभी कभी ये इख्तियार दे देना चाहिए और थोड़ा सा उनको फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि और बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स को ही अपना अ, देख रहे होते हैं कि ये हमें अलाउ करेंगे तो फिर ही हम ये कर सकेंगे। और अगर पेरेंट्स टू स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही रूड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, तो फिर बड़े मसले मसाइल भी बनते हैं। तो बस थोड़ा बहुत आप लचक रखें, बाकी पता ही है एज़ अ पेरेंट्स हमने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने माहौल के हिसाब से बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है। तो जी मेरी बेटियों की बर्थडे है, और चूँकि 2 दिन के जो वक्फे से आती हैं इनकी बर्थडेज़, तो एक ही मंथ में आती है एक्चुअली। तो उनको ये था कि इस दफ़ा हमने कुछ नहीं करना, कोई सेलिब्रेशन नहीं करनी है। लेकिन जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था, फिर उनको लगा कि इस दफ़ा ते अम्मी मान ही गई है कि अगर हमने कह दिया कोई सेलिब्रेशन नहीं है तो ये भी नहीं हिल रही, कुछ भी नहीं कर रही। तो मैंने उनको कहा था जो आप कहोगे। तो अब ज़ाहिरी बात है, बैलून्स वगैरह लगाने की तो एज नहीं होती ना, लेकिन पार्टी हो या इस तरह से कुछ इवेंट हो तो फिर ये चीज़ें, ये डेकोरेशन बहुत प्यारी लगती है। और एक तो मेरा भी मूड थोड़ा क्या कहते हैं डाउन चला गया जब इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं इस दफ़ा कुछ नहीं करना। तो छोटी का तो ये होता है ना कि उसको बस हॉलीडे ले जाओ, उसके लिए वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ मैं भी उनको थोड़ी हेल्प दे रही हूँ। बीच बीच में होता है ना कि बच्चे कोई फ़जूल सी चीज़ ही ना पसंद कर लें, तो बीच में उनको थोड़ी सी हम जो है ना ध्यान बटाने के लिए कि इस पे भी नज़र डालो, ये देखो ये भी प्यारा है, ये भी प्यारा है। तो मतलब कि अगर थोड़ी बहुत हम तब्दीली ला सकते हैं तो इसमें मज़ायका क्या है, हैं? मर्ज़ी फाइनली फिर उनको कह देते हैं अच्छा चलो देख लो, अगर आपको वो पसंद है तो वो ऑटोमेटिकली वो वही चीज़ को पसंद करेंगे ना जो ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, या जो ज़्यादा बेटर उनको फ़ील होगा, कम्फी फ़ील होगा। तो हमने सिर्फ हिंट देने होते हैं। बेटियों के बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी कहना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है। अपने माँ बाप के लिए तो बेटियाँ सब कुछ होती हैं। तो मैं सिर्फ माँ बाप को इतना कहूँगी कि बेटियों को इतना मजबूत बनाएं, हर हालात से उनको सिखाएंगे यहाँ पे ये हर्डल्स होंगी, यहाँ पे ये आएंगी चीज़ें, और आपने हिम्मत से अब इस चीज़ को फेस करना है। ठीक है? कभी डराएं नहीं कि हाय ये हो गया तो फिर ये होगा, ये हो गया तो फिर ये होगा, नहीं। उनको फाइटर बनाएं, फाइटर वो वाला नहीं जो आजकल बनी हुई हैं, ज़ुबानें भी चल रही हैं, दिमाग भी चल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव चल रहे हैं। सॉरी टू से।
بات کی ان سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، بات کوئی کرو تو الٹے جواب آ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی نہیں، کیونکہ یہی پھر عورتیں مائیں بنتی ہیں اور انہی سے آگے نسل چلتی ہے جو کہ بیڑا گھر کی ہے. ہاں، اپنی بیٹیوں کو فائٹر بنائیں، حالات سے فائٹ کرنے کے لیے، مشکلات سے فائٹ کرنے کے لیے. اپنی بیٹیوں کو اسٹرانگ بنائیں کہ اگر ان کو کوئی رلاتا ہے تو وہ روئیں نہیں اور اس راستے سے ہٹ کے دوسرے راستے کو اختیار کر لیں. کسی کے لیے اپنے آنسو نہیں بہائیں، کسی کے لیے خود کو اتنا نیچے تک نہ لے کے جائیں کہ ان کی جو ایک ویلیو ہے وہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہ کریں کسی کے لیے. اسپیشلی یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ آگے جاؤ گی تو یہ ہوئے گا نا، تو پھر پتہ چل جائے گا. سسرال بھی انسان ہے، وہ کوئی بندے نہیں کھاندے، انسان ہے. ہاں، جو ماں ہے وہ ماں ہے، جو ساس ہے وہ ساس ہے. یہ فرق ہے اور یہ رہنا ہے، یہ کبھی چینج ہی نہیں ہو سکتا. جو بہو ہے اس کو کبھی بیٹی کا درجہ نہیں ملے گا، جو بیٹی ہے اس کو بیٹی ہی سمجھا جائے گا. تو یہ آپ کبھی بھی اپنی باتوں سے، اپنے انداز سے، اپنے بچوں میں اندر میں کنورٹ نہ کرو یہ سوچ کہ وہ فلاں ایسا ہوئے گا تو فلاں ایسا ہوگا تو تم نے چینج ہونا ہے. کیوں چینج ہونا ہے جی؟ کیوں چینج ہونا ہے؟ کس حساب سے چینج ہونا ہے؟ وہ اپنی پوری کی پوری پرسنالٹی ڈیمیج کر دے اور اگلے تو رجتے نہیں ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہو کو بیٹی کو کہہ کے بھیجنا ہے کہ بیٹا ماں سمجھنا، بیٹا بیٹی بن کے رہنا ہے. اور ساس ہی اس کو آگے ماں تو نہیں ملے گی. یہ گارنٹی بھی دے کے بھیجا کریں کہ بھئی تمہیں ماں مل رہی ہے، دیکھو میں نہیں ہوں گی وہ تمہاری ماں ہوگی. نہیں ملتی ہے ماں، کبھی بھی نہیں ملتی ہے. تو پھر جب اس کو وہ چیز آگے سے نہیں ملتی کہ وہ میں بیٹی بھی بن رہی ہوں، میں قربانی بھی دے رہی ہوں، میں یہاں پہ بھی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہوں، تو میں کہاں پہ ہوں؟ تو آپ اپنی بیٹی کا خود سے گلا دبا رہے ہو. پہلے وقتوں میں تو دفنا دیتے تھے، ہم تو اس طرح سے دفنا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو. تو ایسا نہ کریں، اپنی بیٹیوں کو اسٹرانگ بنائیں، اپنی بیٹیوں کو ان کی ویلیوز بتائیں کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں، اور ان کو پازیٹیوٹی بتائیں، ان کو صبر کرنا سکھائیں، ان کو اسٹرانگ رہنا سکھائیں. اور کبھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو دوسروں کے بس وہ ہاتھ جھاڑ کے پیچھے پڑ جائیں، نہیں، وہ اپنے آپ کو کس طرح محفوظ کر سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بیٹی آپ کی گود میں آتی ہے تو آپ کو بہت سارے چانن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم ماں بنتے ہیں تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں کس کس طرح کس کس تکلیف سے گزر کے پالا ہے کہ، اور پھر وہ ساری چیزیں دماغ میں رپیٹ ہوتی ہیں کہ ماں کہتی تھی کہ مطلب مائیں ہمیں بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں کرو، بیٹا ایسے نہیں کرو، بیٹا ادھر نہیں جاؤ، بیٹا اس کو مطلب یہ نہ پہنو، وہ نہ پہنو. وہ ساری چیزیں ہمیں پھر سمجھ آتی ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم برے ہیں یا ہمیں وہ سوٹ نہیں کر رہا یا ہمارے لیے وہ جگہ مطلب ہم جائیں گے تو وہ ہم مطلب ہم غلط ہیں، ہمیں نہیں وہاں جانا چاہیے یا ہمیں وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے یا اس طرح سے فلاں کام نہیں کرنا. نہیں، مائیں خوف زدہ ہوتی ہیں اس دنیا سے، اس دنیا کی بیہیو سے. مائیں خوف زدہ ہوتی ہیں، ماؤں نے وہ ساری چیزیں فیس کی ہوتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں، تو وہ اپنی بیٹیوں کو بچا رہی ہوتی ہیں ان درندوں سے، رشتوں سے، ان نظروں سے، اس ماحول سے، ان جگہوں سے جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں. تو جیسے ہی ماں بنتے ہیں نا تو وہ ساری چیزیں، وہ جو چیزیں ہماری ماؤں نے ہمیں کہی ہوتی ہیں تو ہم وہ چیزیں رپیٹ کرنے لگ جاتے ہیں بالکل اپنی ماؤں کی طرح.
بالکل اپنی ماؤں کی طرح ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھانے لگ جاتے ہیں، لیکن ہماری ماؤں نے کہ ہمیں یہ بتانا کہ جی یہ کام کر لو، یہ نہیں کرو گی تو ساس چھتر مارے گی، فلاں کام کر لو، اگر یہ نہیں آیا تو کیوں کیوں مارے گی؟ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں، خود کر لے، اس کے پاس کوئی اور نہیں ہے، مطلب بہو جانے سے پہلے اس کا کام نہیں ہوتا تھا؟ ایک لڑکی کو آپ دنیا جہان کی چیزیں دے کے بھیج رہے ہو، اس کے لیے اس گھر سے ایک پلیٹ ایک گلاس نہیں نکلتا اس ساس کے گھر سے، ہیں کہ وہ یوز کر سکے، چادر سرہانا نہیں نکلتا کہ وہ یوز کر سکے، اور وہ پورے پورے ٹبر کا پورے گھر کا سامان لے کے جا رہی ہے جس کو ایک کمرے میں ٹھونس دیا جاتا ہے کہ ادھر ہی رکھو اس کو، ہمارے گھروں میں گند نہ ڈالو، اور پھر کمال کی بات ہے اس گند کو فخریہ یوز بھی کیا جاتا ہے۔ صرف آپ کی بیٹی کو نہیں رکھا جاتا بیٹی بنا کے، صرف اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں جو کچھ ہوتا ہے جو ان کو فائدہ دے رہا ہے اسے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں، اس کی جوانی کا فائدہ لے رہے ہوتے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ کام کر رہی ہے، بھاگ کے ہمارے آئے گئے کو سنبھال رہی ہے، یا اس کے پاس وہ فائنینشلی سٹرونگ ہے تو وہ ہمیں اس طرح سے ہیلپ دے رہی ہے، یا ان کے بیٹے کو ان سے ہیلپ مل رہی ہے تو ان سے ان کو ہیلپ مل رہی ہے، سارا کچھ وہ آپ سے لے رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ، صرف وہ آپ کی بیٹی کو عزت نہیں دے رہے ہوتے۔ تو خدا کے واسطے بیٹیوں کو دوسرے لوگوں کے لیے نہ پالیں، نہ پیدا کریں، نہ ان کو اس طرح سے بڑا کریں، نہ ان کو تعلیم دلوائیں دوسروں کے لیے، ان کو ان کے لیے رکھیں، ان کو ان کے لیے تربیت دیں کہ انہوں نے اپنے لیے کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنی ویلیو کیسے بنا کے رکھنی ہے، اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھنا ہے، اگر کوئی ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے ناجائز تو کس طرح سے وہاں سے کنارہ کرنا ہے۔ رشتے میں چاہے کوئی کتنا بھی خاص ہو، جہاں بات آ جاتی ہے نا آپ کی عزت نفس کی، آپ کو ڈی ویلیو کرنے کی بات، جہاں پہ آپ بالکل آپ کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ آپ سائڈ لو، یہ بتاؤ اپنی بیٹیوں کو، یہ بتاؤ اور اگلے بندے کو بتاؤ کہ تمہیں میں نے چھتر پہ بھی نہیں رکھنا، زبان سے نہیں اپنے عمل سے، اور عمل یہی ہے کہ وہ خود میں اسٹرانگ ہوں، خود میں اپنے آپ کے لیے، اگر آپ اسٹڈی دلوا رہے ہیں ان کو اپنے لیے اسٹڈی کرو تاکہ تمہیں شعور آئے، تمہیں لوگوں ان کتابوں سے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کہتے ہیں یہ لوگوں کو پڑھنا جان جائے گی، ایسے نہیں، لوگوں میں رہ کے لوگوں کو پڑھا جاتا ہے، ماحول میں جا کے ماحول کو سمجھا جاتا ہے، یا پھر وہ ایک دم سے سر پہ پڑتی ہیں نا جن بچیوں کے تو وہ بیچاری بکھلا جاتی ہیں، ان کی نہ تیاری ہوتی ہے نہ کچھ ہے وہ، اور یہ تو ہر روز بنا تیاری کے امتحان ہوتے ہیں لڑکیوں کے، تو اس چیز کے لیے ان کو پریپیئر رہنا چاہیے کہ میں صبح اٹھوں گی تو وہ پتہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے اسٹرانگ رہنا ہے، میں نے اپنا جو ہے نا ذہنی توازن اس کو قائم رکھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے، میں نے اپنی زندگی کسی کو نہیں گزارنے دینی، میں نے اپنے اچھے لمحے کسی کو نہیں دینے، نہ کسی بہن کو، نہ بھائی کو، نہ کسی ساس کو، نہ کسی اور کو، میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے باپ نے مجھے پالا ہے، تو میں نے اس چیز کی لاج رکھنی ہے کہ میں ایک اسٹرانگ ماں باپ کی اسٹرانگ بیٹی ہوں، باشعور بیٹی ہوں، کسی کو تعلیم یافتہ بہو چاہیے، کسی کو کماؤ بہو چاہیے، کسی کو کماؤ بیوی چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو ماڈرن مدر چاہیے، سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے، سارا کچھ، لیکن آپ کو کیا چاہیے اپنے لیے، بس وہ چیز ان کو بتاؤ کہ بیٹا پہلے اپنے آپ کو دیکھو، تو باقی سارا کچھ بعد میں، اگر آپ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیں جی، میں نے اپنی بیٹی کی برتھ ڈے میں تھوڑی بہت سیلیبریشن کی ہے، بڑی سیلیبریشن تو ابھی ہوگی انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ موضوع کافی سینسٹیو تھا، میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن مجھ سے رہا بھی نہیں گیا، تو سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد جب کھانا وانا ریڈی ہوا تو میری بیٹی نے پھر مجھے کہا ماما میں آپ کو مساج دیتی ہوں،
تو یہ ہوتی ہیں بیٹیاں. اگر آپ ان کو اہمیت دیتے ہو، پیار کرتے ہو، تو وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اور یہ راستے میں کچھ اس طرح سے تھا کہ برڈز بیچارہ اتنا پڑا ہوا تھا. میں نے گاڑی پاس سے جب گزری ہے تو میں نے کہا ہو برڈ تو روڈ پہ آئی، کوئی اور گاڑی گزر سکتی ہے. بچوں کو یہ چیزیں بھی سکھانی ہوتی ہیں. تو پھر میں گاڑی دوبارہ موڑ کے لے کے آئی، سائڈ میں گاڑی لگائی اور پھر برڈ کو اٹھا کے تو ادھر سائڈ میں ڈالا. بیچارہ مر گیا تھا، اس کی موت ایسے لکھی تھی، لیکن اس کی لاش کی بے حرمتی تو ہمارے ہاتھ میں تھی. اگر میری نظر پڑی ہے، اور یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ میری نظر پڑی ہے، تو پھر میری ڈیوٹی بن گئی نا کہ میں اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھوں. تو بس اپنا اور اپنے بچوں کا ضرور خیال رکھیں، خاص کر بیٹیوں کا. تو ٹھیک ہے جی، باقی اب نیکسٹ ولاگ پہ. اللہ حافظ.